الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को ईद मुबारक। सलाम आप सबको मेरा मुबारक। आप सभी को ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जो लोग गुजरते हैं मुसलसल रहे दिल से, दिन ईद का उनको हो मुबारक तहे दिल से। यूं तो ईद का दिन दोस्तों से मिलने और अपनों से इजहार खुलूस का दिन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईद का दिन अल्लाह ताला से इनाम पाने का दिन है। यही वजह है कि आलम इस्लाम में ईद को खास मुकाम हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम नाजरीन को आज ईद उल फितर के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन वो दिन है जिस दिन की हर रोज़ेदार की तमन्ना और आरज़ू होती है कि इस दिन अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर के अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और ईद बेसिकली मज़हब इस्लाम में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिस दिन की एक रोज़ेदार पूरे रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े रखता है उसके इनाम के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से आज का दिन उसको अता किया जाता है। लिहाजा हर मुसलमान बहुत सवेरे से तैयार हो करके ईदगाहों और मस्जिदों की तरफ जाता है और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस सिलसिले में हमें अपने जहनों में ये बात रखनी चाहिए कि ईद के दिन भी जो तरीक़ा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसी तरीक़े से हमें ईद मनानी चाहिए। और वो तरीक़ा जो सुन्नत तरीक़ा करार दिया जाता है वो ये कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे गुस्ल फरमाते यानी कि नहाते और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, अपने सर में तेल और आँखों में सुरमा और कपड़ों में खुशबू लगाते और खजूर या कोई और मीठी चीज़ खाकर ईदगाह की तरफ रवाना होते। एक रास्ते से ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते और रास्ते में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाते। ईदगाह पहुँचकर खुतबा देते और मर्दों में खुतबा देने के बाद औरतों में जाके खुतबा देते और नमाज बाजमात पढ़ाते और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते। यहाँ पर इस बात को भी अपने जहनों में रखना है कि ईदगाह में मर्दों के साथ साथ औरतों का भी नमाज पढ़ने का अहतमाम किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में इसका अहतमाम पिछले कई सालों से हो रहा है कि जहाँ मर्दों को इस बात का हक़ हासिल है कि वो ईदगाह पहुँच करके अल्लाह की इबादत करें, वहीं बराबर से ख़वातीन को और औरतों को भी इस बात का हक़ हासिल है कि वो ईदगाह जाएं और वहाँ पर अल्लाह की इबादत करें। और इस मौके पर ईद की नमाज में भी तमाम नमाजी अपने और अपने घर वालों के लिए दुआएं करने के साथ साथ अपने मुल्क और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और पूरी दुनिया में अमन और चैन के लिए खुसूसी दुआएं करते हैं। और आज भी पूरे मुल्क में ये दुआएं की जा रही हैं। और उसके बाद तमाम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिल रहे हैं। और हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है वो ये कि यहाँ पर ईद के मौके पर भी तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, ईदगाह तशरीफ़ लाते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और जो गले मिलने का बुनियादी कॉन्सेप्ट और मकसद है वो ये कि अगर हमारे और आपके दिलों में कोई भी कुदूरतें, कोई भी गलतफहमियाँ, कोई भी आपस में शिकायतें हैं तो हम गले मिल कर के उन दूरियों को ख़त्म कर दें और आपस में बैठ कर के सिवैयाँ खाएं और सिवैयों के ज़रिए से एक दूसरे के साथ इस खुशियों को बांटें और इसमें शरीक हों।
اس موقع پر مذہبی طور پر مسلمانوں کو اس طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ کوئی بھی اس دن روزے دار ایسا نہ رہ جائے کہ جو کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کے گھر میں سیویاں نہ پک سکیں یا وہ اپنے لیے نئے کپڑے نہ سلوا سکے. اس لیے ہر روزے دار اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، جس سے کہ جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، وہ بھی بڑے پیمانے پر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑے پیمانے پر لوگوں نے غریبوں کی مدد دل کھول کر کے کی ہے. لہذا ایک بار پھر سے میں آج عید کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن بھی ایک دوسرے کے گلے ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ہر طریقے سے خوشیاں منائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آج کے دن بھی اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. السلام علیکم. آج ہم لوگ عید کی شاپنگ کرنے آئے ہیں اور عید بہت ہی قریب ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور سبھی لوگوں کو، پورے بھارت واسیوں کو، مسلمانوں کو، ہندو کو، سکھ عیسائی جتنے بھی ہیں، سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور عید کا مطلب ہے خوشی منانا. خوشی منانا ایک پرٹیکولر کوئی بھی تہوار اگر لغت کے معنی سے دیکھیں گے تو عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آنا ایک سال کے بعد. تو ایک سال کے بعد جو پلٹ کے آتا ہے اس کو عید بولتے ہیں. اور عید پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے گلے ملتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. عید سے پہلے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو جو عید ہے وہ روزے داروں کے لیے ہی عید روزے داروں کے لیے ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ انہوں نے 30 دن اب سیکریفائز کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے اور لوگوں کی ہیلپ کری. خالی بھوکے پیاسے رہنے کا مطلب روزے کا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے ڈیپلی کانسیپٹ کو سمجھیں. السلام علیکم سبھی کو، سارے مسلمانوں کو، اور ہماری طرف سے نمستے. اور سارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں، جو بھی روزہ رکھتے ہیں انہیں بہت بہت مبارکباد دل سے ہماری طرف سے. عید دراصل عربی زبان میں عود سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے لوٹ آنا، اور فطر کے معنی ہیں کھانا پینا. اس طرح عید الفطر کا مطلب کھانا پینا، لوٹ کر آنا ظاہر ہے. اور ماہ رمضان کے روزے گزر جانے کے بعد جو خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے اسے ہم عید الفطر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک انعام ہے کہ عید کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے. میرے دوستو، ساتھ ہی ساتھ عید اپنے دامن میں بے پناہ خوشیوں کو سمیٹ کے لاتا ہے. چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام عید ہے. اور خاص کر کے صرف عید اپنے مذہب کے لیے نہیں ہے. ہمارا جو یہ مذہب ہے، وطن عزیز جو ہے ہمارا ملک ہندوستان ہے، عید الفطر کی یہ تاریخ اور روایت رہی ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں سے یا عیدگاہوں سے نکلتے ہیں یا نکلتے تھے تو دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے. اور آج بھی یہ روایت زندہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا ملک تمام ملک سے الگ ہے. تمام خوشیوں کو سمیٹ کر ایک جگہ یکجا کر لینے کا نام ملک ہندوستان ہے. اور عید تو ایسی خوشی کہ تمام خوشیوں کی سمجھ لیجئے کہ ایک سرپرستی جس تہوار کو حاصل ہے وہ عید الفطر ہے. چھوٹے بڑے، امیر غریب، بلا تفریق مذہب و ملت، کسی مذہب کا آدمی ہو، اسے عید کی خوشیاں دینے کا حکم ہے اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا حکم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید جب آتی ہے تو تمام طرح طرح کے پکوان ہوتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کر لوگ محبت اور بھائی چارہ کا اظہار کرتے ہیں. اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اور عید کے معنی خوشی اس لیے بھی ہے کہ ایک بندہ 30 روز روزے رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ واقعی میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں،
تمام تر تقسیمات کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ صدقہ فطرہ زکوٰۃ دیا کرو جو اہل نصاب ہیں اہل ثروت ہیں. اس کے بعد بندہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تو جھکانے کے بعد سر کو اٹھاتا ہے اس وقت اسے جتنی خوشی حاصل ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کبھی اور کسی موقع سے اسے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب رب کی بارگاہ میں وہ سر بسجود ہوتا ہے سر کو اٹھاتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے اپنے حقیقی مالک کے آگے سر جھکایا تھا اور میں محسوس کر رہا ہوں سکون محسوس کر رہا ہوں راحت محسوس کر رہا ہوں. اسی طرح جب روزے بندہ رکھتا ہے 30 تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے راحت محسوس کرتا ہے فرحت محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا رہا سجدے کرتا رہا روزے رکھتا رہا نمازیں پڑھتا رہا تسبیح کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کی شکل میں مجھے عید عطا کی. اور ہمارے ملک کی یہ تاریخ رہی ہے کہ عید صرف مسلمان ہی نہیں مناتے ہیں نمازیں تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں مگر عید کی خوشی میں سب کو شامل کیا جاتا ہے. یا میں آخری جملوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اہل وطن کے تمام باسیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے خوشیاں رہے بھائی چارہ قائم رہے ایک دوسرے سے لوگ مل کے رہے. السلام علیکم. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس ٹائم بھیڑ عید کی تیاریوں میں سبھی لگے ہوئے ہیں. اور عید میں سیوئی بنتی ہے اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں بریانی ہے یہ سب بنائی جاتی ہے کپڑے نئے نئے پہنے جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر مبارکباد جاتی ہے مٹھائی جاتی اور گلے لگتے ہیں. عید کی نماز ہوتی ہے کافی خوشی کا ماحول ہوتا ہے عید کے دن. حضرات السلام علیکم. یہ رمضان کا پاک مہینہ جو پروردگار نے ہم کو عبادتوں کے لیے عطا کیا خاص طور سے جس کا چاند نظر آتے ہی ہم لوگ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ ہم اپنی 11 مہینے کی جو بھی عبادات ہیں اس کو اس رمضان کے مہینے میں اتنا پختہ اور محکم کر لیں گے کہ ہماری عبادتیں اس خدا بندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی. 30 روزوں کا جو اجر پروردگار ہم کو دیتا ہے ہماری عبادتوں کے صدقے میں وہ ایک عید ہوتی ہے جس عید کا انتظار ہر روزدار بہت بے صبری سے کر رہا ہوتا ہے. اور جس نے بھی 30 روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خدا بندہ تعالیٰ کی عبادت 30 دن کی ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے گی اس کو عید ایک اتنے بڑے تحفے میں ملتی ہے کہ اس سے بڑا تحفہ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. تو عید کا چاند بھی جب نمودار ہوتا ہے پہلے تو 30 دن قبل ہم رمضان کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس خوشی کو دوگنا کرنے کے لیے جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی کی جانب سے یہ دن کیونکہ انعام حاصل کرنے کا دن ہے لہٰذا خوشی اور شادمانی اور ہر جانب جشن کا ماحول رہتا ہے. خوش لباسی اور حسن سلوک اس دن کا خاص حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ایک بچہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور امتحان کے پرچے صحیح کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے انتہائی خوشیوں کا باعث ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم انسانوں کے لیے عید کا دن جو ہے وہ بڑی خوشیوں کا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے پورا مہینہ امتحان کی تیاری کی اور جتنے بھی پرچے تھے ان کو اچھی طرح سے محنت سے کوشش سے پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی. ہم نے دن کو روزہ رکھ کر کے اور بھوکے اور پیاسے رہ کر کے لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کا ایک سبق سیکھا کہ جس طرح سے ہم بھوکے رہتے ہیں ہم کو تکلیفیں ہوتی ہیں اسی طرح سے جو بھوکے اور پیاسے ہیں ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کی بھوک اور پیاس کو دور کریں. اسی طرح سے ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. ہم نے دن میں روزہ رکھ کر کے قرآن بھی پڑھا نیک اعمال بھی کیے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار بھی کیا ان کو پوری محبت دینے کی کوشش کی. اور پھر جب افطار کا وقت آیا تب بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ خالی ہم ہی بھوکے نہیں ہیں ہم ہی پیاسے نہیں ہیں بلکہ اور لوگ بھی بھوکے پیاسے ہیں اور ان کی بھوک پیاس کو ہم نے محسوس کر کے اور ہم نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا بھی اور پلایا بھی. کھلانے اور پلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی تمام نعمتیں ان کے سامنے رکھ دیں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک گھونٹ پانی آپ پلا دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ہے.
آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دیتے ہیں، ایک نمک کی کنکری کھلا دیتے ہیں اور سچے دل سے اور اللہ کو یاد کر کے ایسا کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی رحمتیں ہیں اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کا تہوار سبھی دیش واسیوں کو، پردیش واسیوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ عید کا تہوار سمپردائک سدبھاونا کا ایک بہت بڑا تہوار ہے۔ اس دن دیش کے سبھی لوگ ایک ہو کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کا تہوار ہمارے لیے خوشیوں کا بہت بڑا خزانہ لے کر آتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے عید کا تہوار سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو دیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکیں۔ آج کے عید کے موقع پر یہی پیغام سارے دیش واسیوں کو، سارے پردیش واسیوں کو اور سارے لوگوں کو جو بھی اس پوری دھرتی پر ہیں، سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کا عید آئی ہے۔ وہیں عید کی تیاریاں بھی اسی ماہ پاک میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بازاروں میں خریداروں کا ہجوم نکل جاتا ہے۔ عید کے تہوار کو خاص بنانے کے لیے لوگ خریداری میں جٹے رہتے ہیں۔ عید کے نزدیک آتے ہی بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں۔ عید کے لیے ہم لوگ سیوئیں اور گھر کی کراکری کے آئٹمس یہ سب خریدتے ہیں اور عید ہم لوگ مناتے ہیں۔ عید میں ہم لوگ سیوئیں، شیر قورمہ یہ سب بناتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی عید بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو، اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں تمام ہندوستان کے لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان 30 روزے رکھنے کے بعد ہم لوگ عید مناتے ہیں، چاند نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جو ہے جب ہمارے روزے ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری عید ہی یہی ہے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو ہم لوگ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمیں عید منائی جائے۔ بہت ہی نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ہماری کافی زیادہ دعائیں قبولیات کی ہوتی ہے، اور اس میں ہم تمام مومنین مومنات کو، اور آج ہمارا 70واں روزہ ہے جس کے بعد اب ہم 30 روزوں کے بعد عید منائیں گے۔ آپ سبھی کو ہماری طرف سے اور اس پوری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند رات کے بعد ہم لوگ دوسرا دن عید مناتے ہیں، اس میں کافی سی چیزیں بناتے ہیں، سیوائیاں وغیرہ بناتے ہیں، عید کی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، درگاہ میں عید کی نماز ہوتی ہے، کافی بچے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہم سبھی کو، سبھی دیش واسیوں کو عید مبارک، بہت بہت عید مبارک۔ عید کے خاص پکوانوں کو بنانے کے لیے ڈرائی فروٹس کی بھرمار رہتی ہے، جو کہ سیوئیوں کے ذائقے کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ خواتینوں کی خریداری سے جڑے سامان بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ سوٹ ہو، چپلیں ہوں یا بات پھر گہنوں کی ہو۔ آرٹیفیشل جویلری کی بھرپور مانگ ہوتی ہے۔ خواتینوں کے سجنے اور سنورنے کا ہر سامان مارکیٹ میں موجود رہتا ہے۔ خواتین کی تیاریوں میں چوڑیاں خاص معنی رکھتی ہیں، اس لیے ان کی جم کر خریداری ہوتی ہے۔ ننھے منھے بچے عید کے دن خوب نئے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر لکھے گئے اور فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اور خالی اسلام میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے محلے والے ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں،
اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ان کی مدد بھی کریے ساتھ ہی ساتھ. اس لیے ماہ مبارک رمضان میں بہت سی جگہوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو غریب طبقہ ہے اس کو بھی ہم لوگ سب شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ میں, اور اپنے ساتھ میں اس کو شامل کرنے کے بعد پھر ایک عید کا تہوار آتا ہے جب 29 روزے انسان رکھ لیتا ہے یا پھر 30 روزے, اس کے بعد جو چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کل یوم العید ہے, یعنی کل عید کا دن ہے. تو عید ہمارے کے اگر ہم کلچر کی بات کریں تو بھارت کی سبھیتا اور یہاں کی تہذیب اور یہاں کا جو کلچر ہے وہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہندو, مسلمان, سکھ سب لوگ مل جل کر اس تہوار کو مناتے ہیں. اور اگر ہم عید کی بات کریں تو روزے رکھنے کے بعد عید اس لیے منائی جاتی ہے تاکہ جو روزے کی قبولیت ہوتی ہے, جو ماہ مبارک رمضان میں انسان نے روزے رکھے خدا کے حکم سے, اس کے بعد ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اس کو دیا جاتا ہے کہ کل تمہارے لیے عید کا دن ہے, یعنی بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ تم نے ایک مہینے عبادت کی ہے. تو جب ہم لوگ عید مناتے ہیں تو ہمارا بھارت دیش, اگر آپ دیکھیں یہاں کی تہذیب و کلچر کی بات کریں تو ہماری عید میں ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہوتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی سب آتے ہیں. ایک مل جل کر ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جس میں ہمارے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب مل جل کر اس عید کو مناتے ہیں, جس طرح ہم لوگ بھی ان کے تہواروں کو مناتے ہیں اور ان کو اپنی کے یہاں بلواتے بھی ہیں, وہ لوگ ہم لوگوں کو بھی بلواتے ہیں. تو اس طرح ہماری جو تہذیب ہے, کلچر ہے, اس کو ہم سب کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر بھارت دیش کی سبھیتا اور تہذیب پر چلنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جو بھارت کے اس وقت کے جو حالات ہیں, ایسے میں اور بھی ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ دوریوں کو مٹا کے آپس میں اتحاد قائم کریں تاکہ ہمارا دیش اسی طرح ترقی کرتا رہے. آخر میں ہم اپنے دیش واسیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.